half of the so-called blasphemy cases registered in Pakistan are registered against, like I think it's roughly half an hour again by one sect of Muslims against another, and then the other half is disproportionately against those who are non-Muslim, that is, who are not considered like Ahmadis, Hindus, Christians, and who are of course like small percentage. In what ways did the British strategy of divide and rule contribute to the sectarian landscape of Pakistan today? सबसे पहले we need to understand what does sectarianism actually looks like and what was the British strategy of divide and rule. Sectarianism is literally anything that divides the people into two groups. Sect का literal dictionary meaning है उसका मतलब है group. But in this context, the religious sects become the most important stakeholder. Now why is that? Because we believe कि जब भी एक चीज़ के साथ आपका religious sentiment attached हो जाता है ना, वो आपके लिए एक sacred चीज़ बन जाती है और आपके सबसे important चीज़ बन जाती है. You are more likely to follow a faith that has religious affiliation attached to it. जिसकी वजह से हमें लगता है कि you are more likely to have a harder stance or a strong belief in that particular sect. Now what was the strategy of the British? The British strategy historically has always been divide and rule. What does this look like? This looks like dividing two people. When they're divided, they're going to have conflicts with each other. When they have the conflicts with each other, they're more likely to disagree and not unify against you. तो ब्रिटिश की स्ट्रेटजी ये थी, हम इनको आपस में तोड़ेंगे और इनमें आपस इनके ऊपर हम रूल कर लेंगे, बिकॉज दे बिकम वीक एंड दे विल नॉट बी यूनिफाइड. इसमें रिलीजन को इसलिए यूज़ किया क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे कि रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. उनको लगता था अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो दे आर मोर लाइकली टू हैव हेट्रेड अगेंस्ट ईच अदर. सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम को सेपरेट किया, उसके बाद सेक्स में डिवाइड किया. जब सेक्स में डिवाइड कर दिए तो पहले लोग करते थे आपस में को एग्जिस्ट. सेक्स शुरू से एग्जिस्ट कर रही हैं, आप सिर्फ के विसाल के दिन से लेके अब तक सेक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. डिफरेंस आता है को एग्जिस्टेंस का. जो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लैंडस्केप में सेक्स आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उसके मुकाबले पे सुन्नी 12 रबी लेवल का ऊँट निकाल देते हैं. इस लेवल पे यहाँ पे इनके इख्तलाफात बढ़ गए हैं. रियली कांट को एग्जिस्ट ईच अदर. हमें लगता है कि दैट्स द इंटायरली द कॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल दैट हैज शेप्ड द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान टुडे. How do historical sectarian divides rooted in the colonial area continue to shape political and social dynamics in contemporary Pakistan? So what exactly is the political dynamics of Pakistan? And how do sects actually influence that? हमें लगता है कि जब भी एक चीज़ इंसान ने पाकिस्तान में पावर में आना होता है ना, वो लोगों का वो सेंटिमेंट यूज़ करता है जिससे सबसे ज़्यादा लोग इमोशनली अटैच होते हैं. दैट बीइंग द रिलीजियस सेंटिमेंट. दिस लुक्स लाइक इमरान खान कंटेनर पे खड़े होकर ये कहना कि खान साहब ने इस्लामिक टच दे दे. दिस लुक्स लाइक द इस्लामाइजेशन ऑफ द ज़ियाउल हक, जिसमें लोग इस्लाम को यूज़ करते करते अपने आप को प्रोपगेट करते हैं. ना हाउ डज दिस डिफर इन सेक्स? सेक्स में ये होता है कि मेजर सेक्स जो है पाकिस्तान के, दिस लुक्स लाइक कि इमरान खान अगर जाके अहमदी कम्युनिटी को कहता है कि वट एवर जुल्फ़िकार भुट्टो डिड टू यू वाज टोटली रॉन्ग एंड वी आर अलाइन्ड टुवर्ड्स यू. दिस लुक्स लाइक बिलावल भुट्टो गोइंग टू द लीडर्स ऑफ द अहल तशी कम्युनिटी एंड टेलिंग देम दैट वी आर अलाइन्ड विद यू एंड वी आर ऑफ द सेम बिलीव्स विद यू. मुझे लगता है कि हम ये करेंगे ना तो लोग ज़्यादातर हमें वोट देने के हैं, ज़्यादातर इंक्लाइंड है हमारी चीज़ को फॉलो करने के लिए. और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने अपने आप को सही करना है, आपको दूसरे को गलत कहना पड़ेगा. जब आप दूसरे को गलत कहेंगे हेटेड बढ़ जाएगा. आपका पर्सनल बेनिफिट तो निकला, हेटेड बढ़ गया. सोशल कम्युनिटी क्या होता है? सोशल डायनामिक्स पाकिस्तान की इस तरह की है कि हमें लगता है कि जब सबसे फिर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपने आप को री एम्फसाइज करूँगा कि को एग्जिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब आपके हज़ार डिफरेंस होंगे, मेरे बाकी इतने लोग यहाँ पे हैं, सबके साथ बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन आई स्टिल को एग्जिस्ट विद दैम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है. सोशल डायनामिक्स में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक जो मेजर सेक्टर पाकिस्तान का वो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंबर होता है उसके ऊपर से जाके दूसरे सेक्ट को ऐसे वाहियात अल्फाज में याद करती हैं जिससे अवाम में एक अवाम की वाह लेने के लिए, क्योंकि अवाम तो इमोशनल है. आप किसी को इमोशनल बात करेंगे, मैं एक शेर सुना दूंगा यहाँ पे सब तालियां मारेंगे यहाँ पे, तो आप उनको रेटरिक इस्तेमाल करते हैं. जब रेटरिक इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है उनके जो सोशल डायनामिक है ना कोई एग्जिस्टेंस का, वो डायरेक्टली हैम्पर किया जाता है. इसकी वजह से हमें लगता है कोई एग्जिस्टेंस फिर एक मसला बन जाता है. इसी एग्जाम्पल्स क्या लें? इसी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिस तरह पहले आपको बताया 10 मुहर्रम का जुलूस निकलता था, 12 रबी अव्वल का भी जुलूस निकलने लग गया. अगर जो शिया हजरात थे वो ईद उल गदीर मनाते थे, हमने अपनी हैद और बकर की सालगिरह निकाल ली. इस तरह के जो मसले होते हैं ना, दैट हैज़ रियली शेप्ड द पॉलिटिकल एंड सोशल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान. दैट वाज इनकलकेटेड बाय द ब्रिटिश बिकॉज दे वर द इनिशिएटर्स ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. और जब ये हुआ था तो आपस में कोई एग्जिस्टेंस बन गई कि हर चीज़ आपकी पॉलिटिकल जंग में बन गई थी रादर देन डिबेट बिटवीन फेथ्स एज वेल. What are the key sectarian groups today and how do they interact with each other in Pakistan? It's a very complex structure. The entire tree of the religious branches of sects is a very complex structure in itself.
But the main groups that exist in Pakistan today are the Ahl Tashii community and Ahl Sunnat community. Ahl Sunnat are further divided into sects as Hanfi, Brelvi, Shafi, Hanbali. They're further divided. Hanfi divided into Deobandi, Brelvi. The Hanbali community is divided into Ahl Hadith, the followers of Abdul Wahab. The Shia community is further divided into people like Qadri, Fazli, the people like Zaidi, Ismaili. It's a very complex structure. But there's one thing in common. They can't stand each other. There are current dynamics due to some external factors like Engineer Mohammad Ali Mirza or some other scholars who are there to, mitigate the entire concept of sex in Pakistan. It comes to the notice that some sects have, aligned with each other. Like, for example, Brelvi, Deobandi, Bhai, is तरह की. The tension between the main two groups, the Ahl Tashii community and the Ahl Sunnat community, still remains in Pakistan. There are some scholars who are the initiators of peace between them, جس میں آیت اللہ خامنائی ہے جنہوں نے کہا کہ اہل سنت تمہارے بھائی نہیں ہمارے جان ہیں. مولانا طارق جمیل جیسے لوگ ہیں جن کے اندر جاوید احمد غامدی جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بھی ہے ہم آپس میں ایٹ لیسٹ کو ایگزسٹ کرنے چاہیے آپس میں. بٹ دیر آر آلسو سم ایکسٹریمسٹ فیکٹرز جن کا چلے نام میں نہیں لیتا, لیکن دیر آر آلسو ایکسٹریمسٹ فیکٹرز جن کے پرسنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کرنے دیں. ریلیجس جو آپ کے ڈفرینسز ہیں وہ اور چیز ہے, لیکن دا مین کمیونٹیز ہیں آپس میں, دے ریلی کانٹ اسٹینڈ ایچ ادر. کہنے کے حد تک کہہ لیں گے ٹھیک ہے جی سب مسلمان ہیں, اسکول آف تھاٹس ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن دے نو یہ بات جس طرح وہ حدیث پیش کرتی ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جنت میں جائیں گے. یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ امپلائڈ ہوتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں میرے ارد گرد وہ سارے غلط ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں it's a really bad situation and they really can't, interact with each other at the basic level as well. What role does education play in either perpetuating or mitigating sectarianism in Pakistan, considering the historical context of British colonization? There are two types of education in Pakistan right now. ایک جسے ہم عام طور پہ گورے کی ایجوکیشن کہتے ہیں, دوسری جو ایک ہم عام طور پہ اسلامی ایجوکیشن ہے جو ہماری اپنی ایجوکیشن کہتے ہیں جو کہ مدرسوں میں دی جاتی ہے. اب مدرسوں کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. جو مدرسے ہوتے ہیں نا یہ اٹ سیلف کسی نہ کسی فرقے کا ہوتا ہے. کوئی مدرسہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جہاں پہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے جو کہے کہ ہم کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے. ایگزامپل لے لیں, ایک اسپیسیفک فرقہ ہے, فرقہ ایکس. میرا بچہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے میں اس کو اس مدرسے میں ڈال دیتا ہوں, اس کے اندر وہی ساری تھنکنگ آئے گی جو اس سیکٹ کی ہے. اور مدرسوں میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہے. اپنے آپ کو ٹھیک پروف کرنے کے لیے آپ کو باقیوں کو غلط ثابت کرنا پڑتا ہی پڑتا ہے. جب اس کو اس طرح کی ایجوکیشن ملے گی اٹس further promoting the notion of the entire sectarianism in Pakistan. دوسری سچویشن کے اوپر جو کہ ہماری گورے کی ایجوکیشن ہے, ٹپکل ایجوکیشن ہم کرتے ہیں, اس میں اگر تو ہماری ٹپکل جو ایک ایف ایس سی میٹرک کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ڈائریکٹ افیکٹ پڑے گا. ہاں اسلامیات کی بک میں کچھ اگر 9th کلاس کے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے, کچھ لوگ جو ایکچولی ان کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور ہے ان کو ایز a saint or a perfect people you should follow اس طرح کر کے دکھایا جاتا ہے. ہاں اس سے کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹ سائڈ ہوتے ہیں but they are negligible. مین چیز یہاں پہ پڑتی ہے آپ کی پرسنل ایجوکیشن. وہ کیا ہوتی ہے, آپ خود اپنا اسٹڈی کریں, آپ دیکھیں کہ کیا چیز اصل میں ہوئی تھی. جب آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ دس انٹائر کانسیپٹ آف sectarianism is nothing but a fight between political narratives. This has nothing to do with the religion itself. The religion is very basic and the fact is that all of these sects are based on a political narrative and whatever they want, جو بھی ان کے طریقے ہیں, the end goal there is to propagate their political narrative. That's it. There is no such thing as we are right and we are wrong, we are going to heaven and we are going to hell or anything like that. اس کے ذریعے آپ کی پرسنل ایجوکیشن جو آپ کو مدرسوں سے نہیں ملے گی, جو آپ کو اسکولوں سے اس طرح پراپرلی نہیں ملے گی, ان سے ٹھیک ہے اسکول ایجوکیشن is going to have a negligible effect. مدرسے سے پروپیگیٹ ہوگا سیکٹریانزم, اور جو آپ کی پرسنل ایجوکیشن ہے اس سے ہوپ کر سکتے ہیں کہ once it itself society is going to change and we can maybe in a long and utopian world mitigate the entire concept of sectarianism. How can civil societies and grassroots movement contribute to reducing sectarian tension and what historical obstacles must be overcome? Aristotle نے ایک دفعہ کہا تھا a wise mind is one which allows to interpret information itself without believing that. جب تک آپ ایک چیز کو, اگر آپ کوئی مجھے بات بتائیں گے میں اس بات کو بلیو نہیں بھی کروں گا نا, جب تک اس بات کو سنوں گا اس کو سمجھوں گا نہیں نا, تب تک میں اس کی ٹرو ایسنس تک نہیں پہنچ سکتا.
ضروری نہیں ہے کہ جو آپ چیز مجھے بتائیں گے یا جو چیز میں آپ کو بتاؤں اس پہ میں بلیو بھی رکھوں. اٹس انفارمیشن. جو گراس روٹ لیول موومنٹس ہیں, دیز موومنٹس وٹ ڈو دے لک لائک؟ دیز موومنٹس لکس لائک کہ ایک بندہ جو کہ ایک عام اپنے گھر سے اٹھ کے ایک موومنٹ شروع کرے جس میں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. جس طرح جوید احمد غامدی کی موومنٹ ہے, کیا ایک چھوٹے سے محلے سے شروع ہوئی تھی, وہ آج وہ ڈیلس میں ان کی اپنی اکیڈمی ہے. انجینئر محمد علی مرزا کی ایک موومنٹ تھی جو کہ جیلم میں ایک اکیڈمی سے شروع ہوئی تھی, بلکہ ایک یوٹیوب چینل سے شروع ہوئی تھی جس کے 100 سے 200 فالوورس تھے. Now he's one of the most watched religious scholars of Pakistan. یہ جو موومنٹس ہیں نا, دے ریلی شیپ پیپل, کیونکہ یہ کرتے کیا ہیں, یہ ریلیجیس سینٹیمنٹس کو انسان کو نا سینٹیمنٹس کی بجائے آپ کو ریشنل سے اس کا طریقہ بتاتے ہیں. They really can really help decrease attention, کیونکہ جس طرح کے لوگ پروپاگیٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ہیں بھی نا تو سب مسلم ہیں آپس میں, یو کین کو ایگزسٹ, آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہیں, ان کے چندہ دے سکتے ہیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. جو ایک سول مائنڈ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن اپنے مائنڈ میں پروسیس کرے وداؤٹ بلیونگ اٹ. آپ نے نہیں بلیو کرنا, آپ نہ کریں, آپ ایک ریشنل آرگیومنٹ سنیں, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ چیز میرے دماغ میں ٹھیک لگتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو کہ 200 سال پہلے فوت ہو گیا اس نے جو باتیں کر دی وہ بات پتھر پہ لکیر ہے. We can be wrong, we are all humans, we can make mistakes. آپ اپنی انٹرپریٹیشن کریں, سب کی بات سنیں, اپنی انٹرپریٹیشن کریں اور learn to coexist with each other. آپ کو بس یہ بات دیکھ لیں کہ they are just school of thoughts in their essence. If I believe in, for example, communism and you believe in capitalism, we can still coexist with each other. Why is that not the case in religious sects? اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے سول سوسائٹیز اور گراس روٹس موومنٹس کے تھرو کہ ہم کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. They are just a difference of beliefs. اگر میں ایک چیز پہ بلیو کرتا ہوں آپ اس پہ نہیں کرتے اور وائس ورسا. It's not that does not mean that I am right or you are wrong. That does not mean we cannot be friends and we cannot coexist. Simple سی بات ہے, learn to coexist, and these movements can help contribute if the people open their mind and let arguments be the reasons rather than rhetorics. It is basically incompetence of the highest level by the Pakistani state. They are living in their self-imposed darkness, and this is giving them benefit of doubt because this phenomenon is so new. How do cultural narratives and historical memories of British colonization influence sectarian identities and conflicts in Pakistan today? How are these narratives perpetuated through media, literature and popular discourse? وہ تو اس کی بیسس تو اس بات کی رکھ دیں گے کہ جی بہت سارے جو آج پاکستان کا جو مزاج ہے, مذہبی مزاج, چاہے وہ سنیوں کے بیچ میں ہو یا وہ شیعوں کے بیچ میں ہو, وہ زیادہ تر ان مومنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کہ برٹش پیریڈ کے اندر انلیش ہوئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, میں دوبارہ ایمفسس دے دوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکٹیرین پوزیشن کلونیل پیریڈ کے اندر سامنے آئی, نہیں, یہ پرانی کہانی. ہاں, برٹش انفلوئنس کی وجہ سے نئے جو انگیجمنٹ ہو رہی تھی نئی ایجوکیشنل موومنٹس کے ساتھ یا نئی انفراسٹرکچر کے ساتھ یا نئی اس دنیا کے ساتھ جو برٹش یہاں پہ بلڈ کر رہے تھے یا وہ جو نئی پالیٹکس جنریٹ کر رہے تھے یا جو نئے قسم کی ریلیجیس اسپیسز کو جنریٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھ جو انگیجمنٹ تھی اس نے جو نئی آرٹیکولیشنز کی وہ ڈیفینیٹلی وہ شیپ کر رہی ہیں پاکستان کی ریلیجیس ریئلٹی کو. اور اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے دیوبند رکھا اور میں نے ساتھ آپ کے بریلوی رکھا. میں اب آپ کے سامنے یہ قادیانی پوزیشنز بھی رکھ دیتا ہوں کہ وہ بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اوپر آرٹیکولیٹ ہو رہا ہے. پھر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جمعیت علماء ہند کی پوزیشن رکھ دیتا ہوں جو کہ ادروائز دیوبند کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی تھی اور وہ پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ اس کی خاص خد و خال ہے. اور پاکستان کے اندر یہ موومنٹ جو ہے اس کی بہت ساری ڈائمینشن ہے. اس کے اندر جماعت اسلامی ہے, اس کے اندر جمعیت علماء پاکستان ہے, فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہے جیسے. سو اگر ہم اس طرف سے دیکھیں گے تو یہ جو ڈائمینشنز ہیں انہوں نے فردر مدرسہ ایجوکیشن کے ساتھ یہ جڑے اور پاکستان کا جو ریلیجیس لینڈسکیپ تھا اس کو بلڈ کیا. ہمیں پتہ ہے کہ جماعت اسلامی خاص طور پہ مودودی صاحب جب تک تھے اور پھر ان کے جانشین تو جو اربن ریلیجیس لینڈسکیپ تھا اس کو ڈومینیٹ کرتی تھی جماعت اسلامی اور اس کی آرٹیکولیشن.
سملرلی جو مدرسہ ہے خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان میں مدرسہ کو جو ڈومینیٹ کرتا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے کی یہ جو جمعیت علماء پاکستان جو تھی اس کی یہ جو برانچز ہیں وہ کرتے ہیں. یہ ایک نہیں, ان کے ساتھ بہت سارے اور یہ برانچز جڑی ہوئی تھی. اکوڑا کھٹک میں مثلا جو اسکول ہے جو کہ بڑا ہی اہم رہا طالبان اور مجاہدین کو بلڈ کرنے کے لیے, وہ بھی اسی لائن کے ساتھ, اسی ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پھر پاکستان کے اندر جو ہم ریڈیکل سیکٹیرین پوزیشنز دیکھتے ہیں, مثلا سپاہی صحابہ کا سامنے آنا اور سپاہی صحابہ کے ساتھ لشکر جھنگوی کا کھڑا ہونا. اب سپاہی صحابہ جو ہے وہ اگین دیوبند موومنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور سپاہی صحابہ کو لشکر, اور ہمیں پتہ ہے حق نواز جھنگوی صاحب نے چلایا تھا. حق نواز جھنگوی صاحب ٹرینڈ تھے جی دیوبند مکتبہ فکر میں, تو حق نواز جھنگوی صاحب نے جو بنیاد رکھی وہ سپاہی صحابہ کی رکھی. اس کا مطلب تھا کہ شیعہ کافر ہے اور شیعہ کو گولی ہی مارنی شاید بہتر ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا دوبارہ سے. اب یہ جو پوزیشن سپاہی صحابہ کی تھی, اس نے ریڈیکل ایکسٹریمزم کو کریٹ کیا, اور اس کی جو برانچ تھی وہ لشکر جھنگوی تھی. لشکر جھنگوی کو جو ہے وہ سپاہی صحابہ کے لوگوں نے ہی چلایا, اور لشکر جھنگوی اس کے بعد پاکستان کے جو بارڈر ایریا میں جتنے بہت سارا جو ٹیررسٹ ریلیجس ٹیررزم ہوا اس کے پیچھے لشکر جھنگوی کھڑی ہوئی تھی. اب ریاض بصرہ صاحب اس کو چلانے والے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا لاہور میں ایرانی قونصلیٹ کو, اور پھر وہ یہاں سے بھاگے تھے لاہور سے, اور اس کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور پھر لشکر جھنگوی انہوں نے کھڑی کی, لیکن سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی اس کے ساتھ کھڑی. سو یہاں پہ ہم ایک لائن چین دیکھتے ہیں. سملرلی یہ چین جو ہے ہمیں دوسری طرف نظر آتی ہے جو بریلوی حضرات کے ساتھ جڑی ہوئی چین ہے. سو بریلوی حضرات کی جو چین ہے وہ ہمیں مختلف انداز سے ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. انیشلی ہمیں یہاں پہ حامد صاحب نظر آتے ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں نیچے عبدالستار خان نیازی صاحب کھڑے نظر آتے ہیں جو خاص طور پہ اینٹی قادیانی موومنٹ کے ساتھ جڑتے ہیں, اور اینٹی قادیانی موومنٹ کو پمپ کرنے میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے عبدالستار خان نیازی صاحب کا. اور جو 53 میں جو وائلنس ہوا قادیانیوں کے خلاف, اور تو اس میں 2 لوگوں کو جو ہے کیپٹل پنشمنٹ بھی ہوئی تھی, 2 لیڈرز کو. ان میں عبدالستار خان نیازی بھی شامل تھے اور دوسرے مودودی صاحب تھے جماعت اسلامی کے. سو عبدالستار خان نیازی صاحب کا ایک بڑا اہم رول رہا اینٹی قادیان موومنٹ کو جنریٹ کرنے میں, اور سملرلی یہ اس کے ساتھ یہ کھڑے رہے. اور ختم نبوت موومنٹ جو ہے لیٹر آن ہمیں وہ ایمرج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اسی سرکل کے بیچ میں سے. یہ سنیوں کی دوسری سائڈ ہے جو شرائن گو ادروائز شرائن گوئرز ہیں, لیکن ختم نبوت ان کا ایک اہم سمبولک مارک بنتا چلا گیا, جو کہ آج ہمارے ہاں جو خادم حسین رضوی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اپنی لیگیسی اس ٹریڈیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم شرائن گوئر ہیں لیکن ہم ختم نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سو ختم نبوت ان اے سینس انہوں نے ان کا مین آئیڈیولوگ بن گیا. سو پاکستان اور ختم نبوت اینٹی قادیانی اور قادیان موومنٹ اور پھر ختم نبوت اور بلاسفیمی لا, یہ اس کے ساتھ خاتم رضوی صاحب اور ان کی اب ان کا برخوردار جو اس کو چلا رہے ہیں, سعد رضوی شاید نام ہے ان کا, تو وہ چلا رہے ہیں اس کو. تو اور ان کے 3 مین شرائنز ہیں. ایک خاتم رضوی صاحب کا اپنا ہے جس کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, پھر وہ ایک ہے جو جنہوں نے قتل کیا تھا پنجاب کے گورنر جو تھے جو جن کو گولی ماری تھی, کیا نام تھا میرے ذہن سے ایک دم سے, سلمان تاثیر صاحب کو بلاسفیمی لا کے اراؤنڈ جو معاملہ ہوا تھا, تو جنہوں نے انہیں گولی ماری تھی ان کا شرائن ایک بہت اہم ہے. اور تیسرا شرائن جو ہے وہ جو لاہور میں جو 1920s میں جو ایک کتاب کے پبلش ہونے کی وجہ سے جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا, اس میں جو جس لڑکے نے چاقو مار دیا تھا, چھری مار دی تھی پبلشر کو, اس کا شرائن
کیا نام ہے اس شرائن کا, میں پھر بھول گیا اس کا نام, لیکن یہ کہ وہ شرائن جو ہے وہ تیسرا مین اہم شرائن ہے. سو ان اے سینس خواجہ رضوی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ان 3 شرائنس کو مینلی اپنے ساتھ جوڑتی ہے, اور یہ ایک طرح سے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا مین ریلیجیس گول کیا ہے, اور ریلیجیس اور پولیٹیکل گول کیا ہے. سو ان کا ریلیجیس اور پولیٹیکل گول جو ہے وہ ختم نبوت کے نام بلڈ ہوتا ہے اس طرح سے. سو ہمیں پاکستان کا جو لینڈسکیپ ہے اس کے اندر ریلیجیس لینڈسکیپ میں ڈیفینیٹلی جو برٹش میموریز ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. اور میں ایک بڑا اہم بھول گیا, تبلیغی جماعت جو 1920s میں سامنے, اگین دیوبند دا انفلوئنس, دیوبند گریجویٹ تھے, ان کے جو فاؤنڈر تھے, اور انہوں نے یہ مینلی جو بلڈ کی تھی وہ ان موومنٹس کے اگینسٹ کی تھی جو جیسے شدی اور سنگٹن کی موومنٹس تھی جو اس ٹائم پیریڈ پہ تھی, اور یہ تھی کہ مسلمان کو مسلمان کرنے کی موومنٹ تھی. یہ غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی موومنٹ نہیں تھی, یہ مسلمان کو مسلمان کرنے کی موومنٹ تھی. سو تبلیغی جماعت اور پاکستان بننے کے بعد ہمیں پتہ ہے اس کا رول گریجولی انتہائی انکریز ہو چکا ہے, اور آج تبلیغی جماعت جو ہے وہ ایک بہت بڑے طبقے کی پاکستان میں ایک نمائندہ جماعت ہے. لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں, اور لیکن اگین یہ دیوبند کے ساتھ جڑا ہوا مکتبہ فکر ہے زیادہ تر. اس کے باوجود کہ طارق جمیل صاحب نے اس کو زیادہ اوپن کیا ہے اور شیعہ مکتبہ فکر کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کی ہے, بٹ لارجلی یہ دیوبند کے ساتھ ہی جڑتے ہیں تبلیغی جماعت والے. تو یہ مجھے کچھ اس قسم کا میموریز جو کلونیل میموریز ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی کہانی لگ رہی ہے. 2 سوال دے لمبی ہو گئی تو ایڈٹ کر دیں. اب تیرے سوال ہی اس قسم کے, میں کیا کروں یہاں. نہیں آنسرس تو بہت اچھے ہیں سر. اوکے, ایک لاسٹ سوال کر لیتا ہوں. ہاؤ کین سول سوسائٹی اینڈ گراس روٹس موومنٹس کنٹریبیوٹ ٹو ریڈیوسنگ سیکٹیرین ٹینشنز اینڈ what historical obstacles must they overcome? لائٹ جلا دو. لائٹ کیوں بند کی تھی؟ خود ہی ہوگی تو مجھے ہاتھ لگا تھا تو. اوکے, دوبارہ سوال دو. How can civil society and grassroots movements contribute to reducing sectarian tensions and what historical obstacles must they overcome? یہ نہیں کر سکتی ان کی کوئی اوقات. جو جن کی اوقات ہے پاکستان کے اندر وہی کروا سکتے ہیں, اور وہ اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بہت ساری جو ریڈیکل سیکٹیرین پوزیشنز ہیں یا گروپس ہیں وہ سپورٹڈ بائی دی ڈیپ اسٹیٹ ہیں. سو جب تک وہ ڈیپ اسٹیٹ ان کو استعمال کر رہی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ ان کا استعمال ہے, وہ ہوتی رہے گی. جب استعمال ختم ہو جائے گا تو وہ نکل آئے گی. سو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی وہ ان گروپس کے پاس کوئی زیادہ, جو دوسرے گروپس کا آپ نے نام لیا, ان کی کوئی, میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کو ریچ کر سکیں, پاکستان کے لوگوں کو. پاکستان کے لوگوں کو موبلائز کرنے کا کی جو ایکسیس ہے وہ آج بھی لارجلی ریلیجس گروپس کے ہاتھ میں, اور جو سول گروپس ہیں ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کی میجورٹی کو موبلائز کر سکیں. سو میرا نہیں خیال کہ یہ سوال ہی کے ساتھ نہیں میں زیادہ جڑوں گا. There is a culture of political authoritarianism that has been nourished and that has used religious militancy and particularly Sunni militancy as a political strategic tool.